बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन मालूमात के साथ। 3-4 खबरें हैं, तीनों चारों खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर से और खैबर पख्तूनख्वा से। सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है, कंट्रोल में नहीं है और बड़ी बैठक हो चुकी है और कोशिश की जा रही है कि इन अफवाहों को ख़त्म किया जाए कि इलेक्शन नहीं हो रहे, और कोशिश की जा रही है ये बात कन्वे करने की 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि बैलेट पेपर ऑलमोस्ट शाया भी हो चुके, छप भी चुके और मुतालिका अजला में पहुंचाए भी जा चुके और अरसाल कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रिक्ट वाइज तकसीम कर दिए गए हैं। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे शाया हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी तरसील ट्रांसपोर्टेशन का काम जारी है। पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन में इजलास भी हुआ है और उसके भी हवाले से आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ। बुशरा बीबी जिन्होंने आज सुबह अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया और खुद जेल चल कर गई, वो मफरूर नहीं हुई, रूपोश नहीं हुई, कोई धमकियां नहीं दी और कोई जाहो जलाल और कोई काफिला लेके नहीं गई, कोई वट्टे लेकर नहीं गई। ये सब कुछ उनको जो जब उनको सुबह सजा सुनाई गई तो उनको बता दिया गया था। वो तकरीबन 1 घंटे के फासले पर थी जब उनको सजा सुनाने का बताया गया कि आपको सजा सुनाई जा चुकी है और 14 साल कैद है। तो पूछा गया उनसे कि अब आप बताएं हमने क्या करना है, और अगर आप कहें तो हम किसी महफूज मुकाम की तरफ चल पड़ते हैं और वकला से डिस्कस कर लेते हैं, वकला से मशवरा कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम रूपोश हो जाते हैं। लेकिन बुशरा बीबी ने यह कहा कि मैं और खान साहब एक ही पेज पर हैं और खान साहब जो फैसला कर चुके हैं मैं भी उनके साथ खड़ी हूं और उनको तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। गिरफ्तारियों से बिल्कुल नहीं डरते हमने कहीं नहीं जाना, बल्कि सीधा जेल चलें और जेल जाके अपने आप को जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाते हैं और कोई मसला नहीं है और ये कोई इशू नहीं है इतना बड़ा कि सज़ा हुई है और सज़ा होती रहेगी। आपको मालूम है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सब कुछ है। वकला से बातचीत की गई और उन्होंने वकला को भी यही कहा और कि जी मैंने आ रही हूँ और अडयाला जेल ही आ रही हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे और खान साहब का फैसला है, मेरा भी फैसला वही है। लिहाजा वो अपने आप को उन्होंने हवाले किया और फिर सारा दिन डिस्कशन होती रही और सलाह मशवरा होते रहे कि क्या किया जाए। और क्योंकि तवक्को ये थी, जो प्लान बनाया हुआ था, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, वरना तो बुशरा बीबी के आने का इंतजार कर लेते और यही सज़ा 1 घंटे के बाद भी सुनाई जा सकती थी, ये 2 घंटे के बाद भी सज़ा सुनाई जा सकती थी। लेकिन जिस उजलत के साथ सुनाई गई, वो अजलत जो है वो नज़र आई और वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। जिस तरीके से जज दिलावर ने फैसला किया, उसी तरीके से जज अबुल हसन जुल्करनैन से फैसला करवाया गया और उसी तरीके से जज मोहम्मद बशीर से फैसला सुनवाया गया और अभी एक और फैसला भी सुनवाया जाएगा, फिर एक और भी सुनवाया जाएगा, क्योंकि अभी इंतकाम जो है उसकी आग ठंडी नहीं हुई, इंतकाम की आग बदस्तूर जारी सारी है। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डरते हैं, जिन्होंने करप्शन की हो वो छुपते हैं और वो कभी बीमारियों के पीछे छुपते हैं, कभी वो मीडिया के पीछे छुपते हैं, कभी वो सियासतदानों के पीछे छुपते हैं, कभी वो पार्लियामान के पीछे छुपते हैं। और जिन्होंने नहीं की होगी करप्शन, वो फिर इमरान खान की तरह, वो शाह महमूद कुरैशी की तरह, वो चौधरी परवेज इलाही की तरह, मियाँ महमूद रशीद की तरह और एजाज चौधरी की तरह, उमर सरफराज चीमा की तरह, आलिया हमजा की तरह, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरह, सनम जावेद की तरह फिर वो छुपते नहीं हैं और बुशरा बीबी की तरह फिर वो सामने आते हैं और आके अपने आप को कानून के हवाले करते हैं। बहरहाल सारा दिन सलाह मशवरा होता रहा कि अब हम बुशरा बीबी का क्या करें। आला हुक्काम, फिर आला हुक्काम, फिर आला तरीन हुक्काम, सबसे किया गया और इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया। बुशरा बीबी को जो सज़ा सुनाई गई, इस चीज़ को कहीं भी पसंद नहीं किया गया और जो हुक्म हाकम है, वो जो हुक्म हाकम जिसके तहत ये सज़ा सुनाई गई, उस हुक्म हाकम को भी कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। यहाँ तक के बिलावल भुट्टो ने भी भरे जलसे में इस पे किसी किस्म की कोई खुशी का इजहार नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता दूसरा जो लाडला फैमिली, लाडा कंपनी, वो तो खैर मुनाफिकत से भरे हुए हैं और उन्होंने बाहर क्या कहेंगे, वो तो वही है कि मुंह में बगल में छुरी और मुंह में राम राम, वो तो यही करेंगे और उनको तो छोड़ दें। तो लेकिन मैसेज अच्छा नहीं गया, ना इनसाइड ना आउटसाइड, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल।
اس کو کوئی اچھا نہیں محسوس کیا گیا اور اس کو واقعتاً ایک چیپ حرکت کہا گیا ہے۔ اور کیونکہ آپ خواتین سے اور وہ بھی غیر سیاسی خواتین جنہوں نے نہ کبھی حصہ لیا ہو، ان کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں ایک شیلڈ کے طور پہ، شیلڈ اس سینس میں کہ بارگیننگ پوزیشن ہماری بہتر ہو جائے گی، ہم ذرا بشرا بی بی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ہم خواتین پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، لہٰذا سارا دن پھر یہ صلاح مشورہ ہوتا رہا اور بالآخر طے پایا کہ بشرا بی بی کو منتقل کر دیتے ہیں، کیونکہ پنگا تو لے بیٹھے ہیں اور یہ پنگا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو نہیں ہے احساس کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اور یہ ذرا تصور کریں کہ اگر کل کو یہ انہی کی خواتین کے ساتھ اور انہی کے گھروں پہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ وقت بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ اختیار اور اقتدار دیتا ہے اور وہ چھینتا بھی ہے، اور جب چھین لیتا ہے تو پھر اگر ریورس انجینئرنگ شروع ہو جائے تو پھر ذرا سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ نہ کرے، تو اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ بہرحال بشرا بی بی کو جی اس کے بعد اڈیالہ جیل بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا، بنی گالہ ہاؤس کو، یعنی کہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کو، اور وہاں پہ پھر بشرا بی بی کو منتقل کر دیا گیا۔ اب وہ اپنے ریزیڈینشل ایریا جو ہے بنی گالہ کا، اپنے گھر میں وہ مقیم ہے اور وہاں پہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، سیکورٹی کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ مکمل طور پہ انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ وہاں پہ ان کے 3 سٹاف ممبرز دے دیے گئے ہیں جو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اور جیل کا عملہ وہاں پہ موجود ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا آفس ہوتا تھا، اگر کسی نے بنی گالہ میں گئے ہیں تو جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آفس آتا ہے، پولیٹیکل آفس، جہاں پہ پارٹی سرگرمیاں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد پھر آگے تھوڑا سا آگے جا کے چند گز کے فاصلے پہ پھر ان کی رہائش گاہ ہے، تو ریزیڈینشل ایریا جو ہے، تو وہاں پہ ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ اور کچھ دیر پہلے علیمہ خان بھی پہنچی ہیں اور انہوں نے بھی بنی گالہ ہاؤس پہنچی ہیں، یعنی کہ سب جیل، تو ان کو بھی جانے کی اجازت دی گئی۔ اس طریقے سے یہ ایک پنگا لینے کے بعد ان کو خیال آیا ہے کہ یہ ہم نے ایکسٹریم سٹیپ اٹھا لیا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد پنڈی میں اجلاس ہوتا ہے، کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ان اعلامیوں کے بعد کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے کہ بتایا جا رہا ہے۔ سیاسی سرگرمیوں کے نام پر کسی کو بھی پرتشدد کارروائیوں اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد کے جمہوری عمل کو سبوٹاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہہ رہی ہے عسکری قیادت۔ اور اس سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے سیاسی سرگرمیوں کے نام پر کسی کو بھی پرتشدد کارروائیوں اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد اور جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو اس وقت صرف پاکستان تحریک انصاف ہے جس کو، اور پاکستان تحریک انصاف، اس کے کارکن، اس کے رہنما، اس کے ووٹر، اس کے سپورٹر، ان پر پاکستان اس وقت ایک سب جیل ہے، پاکستان میں ان کی حیثیت ایک سب جیل کی ہے، ایسے ہی ہے جیسے وہ جیل میں رہ رہے ہیں اور جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ایون جیل مینول پہ بھی جیل مینول بھی ہوتا ہے، اس کے بھی قانون وہ بھی نہیں ہو رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بدترین قسم کا ایک انتقام لیا جا رہا ہے۔ اور اس لیے یہ جو سیاسی سرگرمیاں، سیاسی جماعتیں سیاسی سرگرمیاں کرتی ہیں اور پرتشدد کارروائیاں جو کر رہے ہیں، ان کو تو روکنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد پہ بالکل ہزار سوال اٹھ رہے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکم حاکم ہے، اور حکم حاکم کی پالیسی اس وقت چل رہی ہے، اور حکم حاکم کی پالیسی ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیمولش کیا جائے، لہذا اس طریقے سے یہ الیکشن کبھی بھی صاف شفاف نہیں ہو سکتے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گرد، ان کے سہولت کار اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی۔ بالکل نمٹنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنل سیکورٹی اور پاکستان کے اپنے جو شہری ہیں ان پہ جو اس وقت ایک پچھلے تقریباً 6 ماہ سے ایک عذاب مسلط ہے، اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت مقدس اور ناقابل تسخیر ہے، اور پاکستان تمام ریاستوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے، تاہم ملک کی خود مختاری، قومی غیرت اور پاکستانی عوام کی امنگوں پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ تو پاکستان کی عوام کی جو امنگیں ہیں وہ صاف شفاف الیکشن ہے اور وہ صاف شفاف ٹرائل ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو ان کو حق دیا جائے، موقع دیا جائے اپنا ووٹ ڈال کرنے کا، کیونکہ اب تک تو
پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے کروڑوں پاکستانی جو ہیں ان کے تمام حقوق سلب کر لیے گئے ہیں اور ایک فاشسٹ سوچ اور اپروچ چل رہی ہے اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو ایک دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ وہ غلاموں والا سلوک کیا جا رہا ہے، دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس کو ماورائے عدالت قتل، ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی اور پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی بھارت کی گھرانی مہم کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو کی گئی وہ فورم نے عام انتخابات 2024 کے پرامن انعقاد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کے لیے پاک فوج کی تعیناتی پر بھی گفتگو کی اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاک فوج الیکشن کمیشن کی رہنما ہدایات کے مطابق آئینی مینڈیٹ کے تحت تفویض کردہ فرائض سر انجام دے گی، اور یہ کہا گیا کہ سیاسی سرگرمیوں کے نام پر کسی کو پرتشدد کارروائیاں اور آزادانہ منصفانہ انتخابات کے انعقاد اور جمہوری عمل کو سبوٹاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اس وقت تک بھی کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ سبوٹاژ نہیں کر رہی، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو سب کی سب الیکشن چاہتی ہیں، البتہ کچھ لوگ ہیں جو کہ الیکشن نہیں چاہتے اور ان کی گفتگو آپ ہی خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اب آتے ہیں جی الیکشن کمیشن کی طرف۔ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے انٹریکشن کیا میڈیا کی، پہلے تو میٹنگز ہوئی اور میٹنگز میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی، تو لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کتنا ہے۔ ایک پی ٹی آئی کا لاہور والا آفس جلا دیا گیا ہے، کوٹا کل وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا کیونکہ راستے روک لیے جائیں اور وہاں پہ سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے تو اسے کرفیو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام آباد والے آفس میں بھی یہی کیا کیونکہ جنرل باڈی کا اجلاس بلایا جانا مقصود تھا اور انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف جماعت جانا چاہتی ہے اور پلان کر چکی ہے، تو اس کو روکنا ہے۔ اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا کہ آخر پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ کیوں اور کون کر رہا ہے، کس کے حکم پر ہو رہا ہے، اس پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کی ذمہ الیکشن بروقت کرانے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا، اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ پرامن اور شفاف الیکشن کروائیں۔ وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جتنے صاف ہیں، شفاف ہیں اور کتنے پرامن ہیں۔ یہ میرا خیال ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اس کے بعد یہ بات کرنی چاہیے۔ موجودہ صورتحال میں وقت کی کمی کے باعث بیلٹ پیپرز کی مزید پرنٹنگ کی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی فیصلہ کیا گیا، اور الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا الیکشن کمیشن کا اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کا۔ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کیا، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہم نے تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی، اس کے باوجود کمیشن نے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ اگین اس سے بڑا کوئی اور جھوٹ اور مذاق نہیں ہو سکتا کہ عام انتخابات کے نتائج قانون کے مطابق رات 1 بجے تک دیں گے اور آر ٹی ایس کی بجائے EMS کا استعمال شفاف انتخابات کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ تو میرے پاس خبر ہے کہ رات 1 بجے تک جو الیکشن رزلٹ دینے ہیں اس کے بارے میں بڑی بریکنگ نیوز ہے میرے پاس، اور سارا ان کا جو پلان ہے وہ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال یہ بیوقوف بنایا جا سکتا ہے لیکن سب کو نہیں، اور پاکستانی قوم تو بالکل ہی خیر بیوقوف نہیں بنے گی۔ یہ سچویشن چل رہی ہے جی، تو حالات بالکل اچھے نہیں ہیں، اور لیکن آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ 8 فروری تک آپ نے خاموش رہنا ہے اور 8 فروری کو اپنا ووٹ استعمال ضرور کرنا ہے، کیونکہ آپ کو تنگ کیا جائے گا اور مزید تنگ کیا جائے گا اور پھر مزید تنگ کیا جائے گا، اور آپ کو اس حد تک روکا جائے گا، اس حد تک آپ کو مایوس کیا جائے گا کہ آپ ووٹ ڈالنے نہ جائیں، لیکن آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔